Assalamu alaikum. Welcome to this lecture series on CSS examination subjects. I am Junaid Akram, your guide in CSS exam preparation. So today I am back with another theory of international relations, and that is liberalism. The previous lecture on international relations theory was on realism, and I hope you got the concept, you grasped the concept of realism quite well in a previous lecture. Today's lecture will be all about liberalism. This theory, my dear friends, is quite an opposite to, quite a challenge to realism. In realism, we saw that states are considered the all-powerful element of international relations. States are answerable to none. No organization is supreme above the states. States are all in all. But liberalism, on the other hand, has quite a different worldview. Liberalism does not see states as the end all and be all of international relations. Rather, liberalism believes in institutions and organizations. Liberalism believes in economic connections, or let's say economic interconnectedness among the states. Liberalism believes in globalization. Liberalism believes in people. Liberalism is founded on the principles of progress and enlightenment. Liberalism believes in the rights of basic rights of individuals. Or liberalism is against power, against undue power. Liberalism realism के खिलाफ है. Realism में हमने देखा था all global politics is search for power, is a war, is a battle for power. All the states are engaged in power politics. All the states are aiming to gain power. But liberalism points, on the other hand, quite in the opposite direction. It says that states do not need power. Rather, states undertake all the global interactions following certain norms, certain behaviors. And states like to build economic connections among one another, and that institutions are necessary for keeping a check on the violent powers of states. Violent power of states का मतलब है states use undue power against their neighbors, or states use undue power against their citizens. States use undue power to hold these citizens, to contain these citizens. अब लिबरलिज्म सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस पे ही नहीं फोकस करेगी, जिस तरह सिर्फ रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस कर रही थी, स्टेट्स को इम्पोर्टेंस दे रही थी, और एक एनार्किक इंटरनेशनल अरीना, एक इंटरनेशनल सिनारियो जो था, एक केओटिक सा, वो पेश करता था रियलिज्म. लेकिन लिबरलिज्म दूसरी जगह एक इंटरनेशनल अफेयर्स पेश करी जिसमें जो स्टेट्स हैं वो वैसे ही पेश आ रही हैं जैसे कि वो अपने घर में पेश आती हैं. डोमेस्टिक पॉलिसीज, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ अ स्टेट. तो लिबरलिज्म में डोमेस्टिक पॉलिसीज को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी इंटरनेशनल, बल्कि डोमेस्टिक पॉलिसीज, फॉर इंस्टेंस डोमेस्टिक गवर्नेंस, democracy, if a state is democracy, it's prone to following democratic principles in its foreign relations. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों. लिबरल रियलिस्ट के नज़दीक पावर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. पावर वॉज द बेसिक प्रिंसिपल, और लेट्स से पावर वॉज द एंड, द अल्टीमेट एंड ऑफ पॉलिटिक्स. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी स्टेट्स वर एंगेज्ड सीकिंग पावर. लिबरल्स ने क्या देखा? लिबरल्स के नज़दीक पावर इज नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ पॉलिटिक्स, आइदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. बल्कि लिबरल्स लोग तो खिलाफ हैं अनड्यू पावर के, अनचेक्ड पावर के खिलाफ हैं लिबरल्स. लिबरल्स के नज़दीक जो सबसे बड़ा गोल है किसी भी गवर्नमेंट का, वो है सिक्योर करना अपने इंडिविजुअल सिटीजन्स के राइट्स को. जो बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी,
یہ مثال کے طور پر پیش کیے کہ جتنے بھی بیسک ہیومن رائٹس ہیں دے مسٹ بی سیکیورڈ بائی اینی گورنمنٹ. لبرل ڈسکورس میں you have to keep in mind that domestic politics is essential. Domestic politics is a must be discussed point. We cannot discuss international relations of a particular state without throwing light on its domestic politics. اگر ایک اسٹیٹ کے اندر جو ڈومیسٹک گورننس ہے، جو ڈومیسٹک گورنمنٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے، for instance its dictatorship or its, let's say, an oligarchy, yani ruled by a few people, let's say monarchy ruled by member of a royal family or ruled by a few military officials. تو ایسی اسٹیٹ انٹرنیشنل ارینا میں بھی بڑی ہی نیرو مائنڈیڈ اپروچ کے ساتھ پیش آئے گی. اس کے جو گلوبل انٹریکشنز ہوں گے they'll be based more or less on security parameters. جیسے کہ جتنی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے جو فورن پالیسی گولز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی گورنمنٹ سے، ملٹری ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے، تو لبرلز کے نزدیک ڈومیسٹک پالیسی بہت اہم ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس اگر ڈیموکریسی ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے. اب اگلی سلائیڈز میں ہم بات کریں گے ڈیموکریٹک پیس تھیری کی، جو کہ لبرلزم نے پیش کی ہے کہ ڈیموکریسی بہت اہم ہے دنیا کے پیس کے لیے، کیونکہ ایک ملک کے اندر امن امان ہوگا تو باہر بھی امن امان ہوگا. تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو اس کے بیسک پوائنٹس ہیں لبرلزم کے، جو لبرلزم کی جو فنڈامنٹل ٹینٹس ہیں، جو اس کے اہم نکات ہیں، ان میں ڈومیسٹک پالیٹکس از کوئنٹیسینشل، بہت اہم ہے. اٹ ڈیٹرمنز the nature and extent of a country's international interactions with other states. ٹھیک ہے، states activities abroad can influence liberty of citizens at home. یعنی domestic policies and for domestic politics and international politics are both related to each other, both influence each other. اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کیپیبلٹیز کی بجائے لبرلز لوگ انسٹیٹیوشنز کو اہمیت دیتے ہیں. دے پریفر کوآپریشن امنگ اوور کانفلکٹس. دے پریفر انسٹیٹیوشنز اوور ملٹری کیپیبلٹیز. And they do not like such foreign policies that are based on military designs or expansionism. Liberals کے نزدیک، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جتنے بھی دنیا کے انڈیویجولز ہیں، دنیا کی جتنے بھی ملکوں کے سٹیزنز ہیں، ایک اسٹیٹ کے سٹیزنز کی بات نہیں ہے، یہاں سٹیزنز پوری دنیا کے جو ہیں وہ تمام انسان برابر ہیں. ہیومن کائنڈ کی جو بقا ہے، سروائیول اینڈ ویل بینگ آف مین کائنڈ is the primary objective of international relations. Securing the basic rights of all the human beings on the world is the primary aim of all international interaction. جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں ان کا بنیادی فرض لبرلز کے نزدیک یہی ہے کہ انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، انسان کی زندگی بہتر ہو سکے. تو اس وجہ سے جتنے بھی ملٹری ڈیزائنز والی فورن پالیسیز ہیں جس میں ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہو، تو لبرلز کے نزدیک وہ فورن پالیسی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے ابھی بنیادی فنڈامنٹل ٹینٹس یہ دیکھے ہیں اس سلائیڈ میں. آگے بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. ہر سلائیڈ میں نے خاص جو ایک دوسرے سے ریلیونٹ فنڈامنٹل ٹینٹس ہیں وہ ہر سلائیڈ پہ رکھے ہیں. اس سلائیڈ پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ڈومیسٹک پالیٹکس اور جو سٹیزنز کے رائٹس ہیں پوری دنیا کے سٹیزنز کے، وہ مینٹین کرنا، وہ سیکیور کرنا بنیادی مقصد ہے ہر انٹریکشن، ہر انٹرنیشنل انٹریکشن کا. لبرلزم اور کیا کہتا ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسٹیٹ کا، کسی بھی اسٹیٹ کا جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ نہ صرف ایسا ہونا چاہیے، وہ نہ صرف فورن پالیسی، وہ اس کا کام ہے چاک آؤٹ کرنا کہ ایک اسٹیٹ کو
باہر سے جتنی بھی فورن تھریٹس ہیں ان سے بچائے، بلکہ لبرٹی سٹیزنز کو بھی اسے کسی بھی طرح پس پوش نہیں ڈالنا چاہیے. یعنی جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں، ڈومیسٹک، یہاں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ڈومیسٹک پالیسیز آر ویری امپورٹنٹ، دے آر بیسک فیکٹر اکارڈنگ ٹو لبرلزم ان انٹرنیشنل پالیٹکس. کہ ایک اسٹیٹ تبھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اپنا انٹریکشن دے سکتی ہے باقی اسٹیٹس کے ساتھ اچھے طریقے سے اگر اس کے گھر میں سسٹم اچھا ہو. جیسا کسی اسٹیٹ کے گھر کا سسٹم ہوگا، باہر بھی اس کی فارن پالیسی ویسی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اب جتنی بھی ڈیموکریٹک اورینٹڈ اسٹیٹس ہیں، جتنی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں، جتنی بھی پروگریس اورینٹڈ اسٹیٹس ہیں، ان کی جو فارن پالیسیز ہیں وہ مختلف ہیں. جبکہ دوسری طرف جتنی تھیوکریٹک اسٹیٹس ہیں جیسے ایران ہو گئے، اس کی فارن پالیسی اور ہے، اس کا ڈومیسٹک سسٹم چونکہ اور ہے. پاکستان کا اور انڈیا کی فارن پالیسی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کافی فرق ہوگا. انڈین ڈیموکریسی اور ہے. ٹھیک ہے. وہاں جو ملٹری ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے انڈر ہے، جبکہ پاکستان کی جو فارن پالیسی اس میں بھی ملٹری ایمبیشنز شامل ہوتے ہیں. اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے. اب لبرلزم نے ڈیموکریسی کی بڑی طرفداری کی ہے. ڈیموکریٹک پیس تھیری لبرلزم کا ہی ایک حصہ ہے کہ لبرلزم کہتا ہے. اب لبرلزم کو لوگ شروع میں آئیڈیلزم کہا کرتے تھے. لبرلزم نے ڈیموکریسی کو بڑی اہمیت دی ہے. لبرلزم نے کہا ہے کہ اگر ایک ملک میں ڈیموکریسی ہوگی تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی ایسا ملک امن کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ لبرلزم کہتے ہیں کہ جتنی ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں وہ آپس میں بڑے امن امان سے رہتی ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی باتیں بھی مانتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہوتی ہیں ان میں انٹرنل ریسٹرینٹس ہوتے ہیں پاور پر. یعنی لوگوں کی رضا سے وہ سٹیٹس فیصلہ کرتی ہیں، ریفرینڈم کے ذریعے وہ سٹیٹس کوئی بھی اہم قدم اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کا احترام کرتی ہیں. جتنی ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے رولز کی پاسداری کرتی ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ رولز عوام نے ہی بنائے ہیں، عوام کے جو چنے ہوئے نمائندے ہیں انہوں نے یہ رولز عوام کی رضامندی سے ہی بنائے ہیں. اس وجہ سے جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کا بھرم رکھتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتی ہیں. اس کے بعد انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز اکارڈنگ ٹو لبرلز آر ویری امپورٹنٹ ان ریگولیٹنگ ورلڈ پیس. اب اسٹیٹس ان کے مطابق، لبرلز کے مطابق، اب کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو ڈیموکریٹک نہیں ہیں، وہ دوسری اسٹیٹس کے لیے جیپرڈائز پیس، دے آر لائکلی ٹو جیپرڈائز پیس. تو اس لیے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ضروری ہیں. اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز صرف ایسے ہی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو کہ پیس قائم کرنے کے لیے ہوں یا ٹو کیپ اے چیک آن گلوبل ریلیشن شپس انڈیو پاور بائی اینی گلوبل ایکٹر، ایسے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہی نہیں، بلکہ لبرلز کے نزدیک اکنامک، ابھی ہم اگلی سلائیڈ میں پڑھیں گے کہ اکنامک انسٹیٹیوشنز بھی بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنی آرگنائزیشنز ہیں اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ لبرلز کے تحت بہت اہم ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی انہی بنیادوں پر استوار ہوتے ہیں جن پر ڈومیسٹک لیبر انسٹیٹیوشنز اینڈ نارمز ہیں. جتنی جیسے ڈیموکریسی ہے ایک ملک کے اندر، ویسے ہی باہر انٹرنیشنل افیئرز میں بھی جتنے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈیموکریٹکلی ہی کام کرتے ہیں. اس میں سب ملکوں کی رضامندی کے ساتھ ہی کام کیا جاتا ہے. جیسے کہ لیگ آف نیشنز قائم ہوئی، وہ بھی لبرلز کے تحت ہی قائم ہوئی. لبرل تھاٹ تھا. لبرلزم واز behind the creation of the League of Nations. اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز ہے آج کل، وہ بھی it works on the democratic principles، جس سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں تمام ممبرز شامل ہیں. every country of the world, every member nation state of the world of the United Nations has the right to oppose any motion or support any motion presented therein. اور نارمز ہیں جو سٹیٹس کو فالو کرتے ہیں، جو سٹیٹس کو فالو کرنے پڑتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز میں. یہ لبرلز کہتے ہیں کہ دے آر امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اور آتا ہے کہ لبرلزم میں ایک اور پوائنٹ جو ہے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی اگرچہ کوئی پولیس فورس نہیں ہے انٹرنیشنل لا کو فالو کروانے کے لیے، جتنے بھی کسٹمز ہیں، جتنے بھی ٹریٹیز ہیں جو سٹیٹس آپس میں
they undertake to they undertake to act on, they undertake to agree. اب انہیں کوئی پولیس فورس کے ذریعے تو ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ سے وہ نہیں کروا سکتی ان پر عمل درآمد، لیکن اسٹیٹس نارمس کے ذریعے فالو کرتے ہیں، یہ نارمس کے ذریعے فالو کرتے ہیں. اگر نہ کریں تو پھر اسٹیٹس کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک اسٹیٹ ان نارمس کو فالو نہ کرے تو باقی جو اسٹیٹس ہیں، باقی اسٹیٹس اس کے خلاف باقاعدہ ریئیکشن دیتی ہیں، سینکشنز لگا دیں گی. ٹھیک ہے، باقی اسٹیٹس، اگر ایک اسٹیٹ انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹرنیشنل لا کے خلاف جاتی نظر آئے یا دوسری کسی اسٹیٹ کے خلاف، دوسری کسی اسٹیٹ کی سوورنٹی کے خلاف کوئی کام کرتی دکھائی دے، یا ایسا کوئی کام کرے جو انٹرنیشنل جو افیئرس ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، دوسرے جو ممالک ہیں ان کی سوورنٹی کو اگر جیپرڈائز کرے، رسک میں لے، تو اسٹیٹس اس کے خلاف، ایسی اسٹیٹ کے خلاف مل کر، یا جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مل کر ایکشن لیتے ہیں. اس اسٹیٹ کے خلاف اکنامک ایمبارگو لگا سکتے ہیں، اس پر اکنامک سینکشنز لگا سکتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار ملٹری انٹرونشن بھی کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا انسٹیٹیوشنز کا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ٹو سیکیور پیس ان دا ورلڈ یا ٹو ریگولیٹ ریلیشن شپ امانگ اسٹیٹس، اسی طرح میں نے ہنٹ دیا تھا اکنامک ریلیشن شپس کا، ٹریڈ کا. تو لبرلزم کس چیز پر زور دیتا ہے، فوکس کرتا ہے جو اسٹیٹس کا کوآپریشن ہے اس کے لیے؟ ایک تو ہو گیا ڈیموکریسی پر، کہ اگر ڈیموکریسی ہوگی تو اسٹیٹس میں، پوری دنیا میں جتنی ڈیموکریسی زیادہ ہوگی اتنا ہی اسٹیٹس کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، کیونکہ ڈیموکریٹکلی اورینٹڈ اسٹیٹس، ایز وی ہیو لرنڈ ان دا پریویس سلائڈس، realize the importance of peace and they respect one another. اب اسی طرح فری ٹریڈ ہوگی، فری ٹریڈ ہونی چاہیے اسٹیٹس میں، یعنی کوئی بھی بیریئرز نہیں ہونے چاہیے. اگر دشمن بھی ہیں اسٹیٹس تبھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ ضرور کریں. ٹریڈز آر اسینشل. ٹریڈز امپلائمنٹ کو فروغ دیتے ہیں، ہیومن کائنڈ کے ہی فائدے کے لیے. ایک ملک کے سٹیزنز انگیج ہوتے ہیں اپنے ملک کی مدد کرنے کے لیے، اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے، اور اس سے فائدہ دوسرے ملک کے سٹیزنز کو ہوتا ہے جب وہ ٹریڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یعنی دونوں جگہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ سٹیٹس جو پہلے لڑ رہی ہوں، جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں، جب ان میں ٹریڈ بڑھ جائے، ٹریڈ ان میں اچھی ہونے لگے، تو پھر دشمنیاں ان میں کم ہو جاتی ہیں. اب جس طرح انڈیا اور چائنا ہے، اگرچہ بڑے دے آر سون اینیمیز، but ever since they have improved trade between each other, their relationships have grown significantly. Aaj there is not that deal of sourness in their relationships as there used to be, because they are trade partners. ان کی ٹریڈ چل رہی ہے، اگر ان کے ملٹری اسٹینڈ آف بھی ہوں بارڈر ایریاز پر، اس کے باوجود ان کی ٹریڈز چلتی رہتی ہے، بیکاز دے ریئلائز دی امپورٹنس آف ٹریڈ. اور یہی لبرلزم کا فوکس ہے کہ ٹریڈ ہونی چاہیے. فری ٹریڈ انشورس پیس ان دا ورلڈ اینڈ فری ٹریڈ امپرووز دا لائف اسٹینڈرڈز آف سٹیزنز. لبرلزم کے نزدیک سٹیزن صرف ایک اسٹیٹ کے نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے باشندے ہیں وہ لبرلزم کے نزدیک سٹیزنز ہیں، اور وہ اہم ہیں، برابر ہیں. لبرلزم کا جو فوکس ہے، لب لباب ہے، وہ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن. لبرلزم کا ریئلزم کہا کرتا تھا کہ کوآپریشن از ریئر امنگ دا اسٹیٹس، بیکاز in case of any agreement between two states, one state would be doubtful of the relative gains. کہ گینز کیا ہیں جی؟ ایک سٹیٹ سوچے کہ جی دوسری سٹیٹ زیادہ لے گئی اس اگریمنٹ سے، مجھے کم ملے. لبرلزم دوسری طرف کیا کہتا ہے جی؟ کوآپریشن میں ایبسولوٹ گینز ہیں، ہر سٹیٹ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو لبرلزم کا یہ انٹرنیشنل کوآپریشن والا جو پرنسپل ہے، لبرلزم سکھاتا ہے دوسری سٹیٹس کو بھی. لبرلزم کہتا ہے کہ ہر سٹیٹ کو یہ فالو کرنا چاہیے انٹرنیشنل کوآپریشن کا نارم، یعنی ایوری اسٹیٹ از سپوز ٹو بی انگیجڈ ان انٹرنیشنل کوآپریشن. ایوری اسٹیٹ از bound to hold friendly relationships with other states.
یہ لبرلز کے نزدیک اہم پوائنٹ ہے. ریئلسٹ کیا کہتے تھے جی؟ ایوری اسٹیٹ از باؤنڈ ٹو بی انگیج ان اسٹرگل فار پاور. لبرلز دوسری طرف کہتے ہیں ایوری اسٹیٹ از باؤنڈ ٹو انگیج ان کوآپریشن. لیں جی، یہ اب ہمارے اہم نکات ہیں کہ ٹریڈ بہت امپورٹنٹ ہے، فری ٹریڈ. یہ ایڈم اسمتھ کے پرنسپلز، جان یاک روشو کے پرنسپل، ٹھیک ہے، کلیمنشو کے، بڑے اہم فلاسفرز گزرے ہیں. ان کی جو ٹیچنگز تھی، انہوں نے سب نے کہا کہ جی اگر ٹریڈ ہو جائے تو ملکوں کے درمیان جنگیں کم ہونے لگ جائیں. اور بعد میں یورپین کنٹریز تھے، انہوں نے 1950s اور 1960s میں ٹریڈ کو ہی مد نظر رکھ کر ٹریڈ ہی پہلے کی، انہوں نے ٹریڈ کو ہی مد نظر رکھا، اور اس کے بعد ان کے باقی بہت سارے ایونیوز نکل ہے پیس کے، جس کی وجہ سے بھی یورپین یونین بنی اور اس کی دوسری سبارڈینیٹ آرگنائزیشنز بنی. تو یہ لبرلزم کا جو ٹینٹس ہیں فری ٹریڈ والے اور انٹرنیشنل نارمز والے، یہ بہت اہم ہیں آپ کی سمجھنے کے لیے، اور لبرلزم کی تھیری کی یہ خوبصورتی ہیں. اور اسی وجہ سے لبرلزم تھیری کی لیمیٹیشنز بہت ہی کم پائی جاتی ہیں ریئلزم کے حساب سے. ریئلزم کی ان کمپیریزن ٹو ریئلزم، لبرلزم کی جو لیمیٹیشنز ہیں بہت ہی کم ملتی ہیں. ٹھیک ہے، اب دوستو اس لیکچر کو میں اختتام پذیر کرنا چاہوں گا. ایک بار یاد دہانی کرواؤں گا آپ کو اہم نکات جو آج ہم نے پڑھے ہیں. لبرلزم ہے کیا؟ یعنی لبرلزم از اے چیلنج ٹو، لبرلزم از اے ریجوائنڈر ٹو ریئلزم، از اے فوائل ٹو ریئلزم. یعنی ریئلزم میں جو کچھ دیا گیا ہے، ریئلزم کی جو تھیری ہے پوری، جو اس کے نظریات ہیں، ان کے بالکل برعکس نظریات ہیں لبرلزم میں. اور لبرلزم کس چیز کے خلاف ہے؟ پاور کے خلاف ہے. ریئلزم بات ہی پاور کی کرتا تھا کہ پاور از دی الٹیمیٹ ایم آف انٹرنیشنل ریلیشنز. ہر اسٹیٹ از ٹرائنگ ٹو سیک پاور. جتنی بھی ریاستیں ہیں، ہر ریاست مگن ہی طاقت کے حصول میں ہے. لیکن لبرلز کے نزدیک پاور از اے ڈیول، پاور از ناٹ ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، بلکہ پاور از دا بورن آف، پاور از دا کاز آف مینی پرابلمس. تو لبرلز پاور کو پسند نہیں کرتے، بلکہ دے ٹرائی ٹو چیک پاور، دے ٹرائی ٹو کیپ پاور ان کنٹرول تھرو ویریس انسٹیٹیوشنز، ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنز ایز ویل ایز انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز. ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنز کیا ہے؟ اب ایک ملک کے اندر بھی وہ پاور گورنمنٹ کے پاس نہیں رہنے دیتے. وہ نہیں چاہتے لبرلز کے گورنمنٹ کے اندر بھی ایک ہی جو پرائم منسٹر اسی کے پاس ساری پاور ہو. نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں پاور شوڈ بی ڈیوائیڈڈ، جیسے کہ لیجسلیچر ہو، ایگزیکٹو ہو اور جوڈیشری ہو. یعنی پاور سب کے پاس ہو، جو پاور ہے وہ ایک کے ہاتھ میں، ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ لیجسلیچر پر وہ ڈیپینڈنٹ ہو. لیجسلیچر ایگزیکٹو پر ڈیپینڈنٹ ہو اس پاور کو، جو رولز ہیں انہیں انفورس کروانے میں، اور پھر ایگزیکٹو پر بھی چیک ہو جوڈیشری کا کہ کہیں وہ پاور کا غلط استعمال تو نہیں کرے. اسی طرح باہر کے انٹرنیشنل افیئرز میں، جو انٹرنیشنل ایک سیناریو ہے، اس میں بھی سٹیٹس پر چیک ہونا چاہیے انٹرنیشنل لا کا اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا. جیسے کہ پہلے لیگ آف نیشنز بنی اور پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز. ٹھیک ہے جی، تو یہ لبرلزم کا لب لباب ہے، محصل ہے ہماری اس گفتگو کا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ سبق پسند آیا ہے لبرلزم پر. اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کامنٹس میں، اور اس چینل کو ازراہ کرم سبسکرائب کیجیے اور اپنے باقی ساتھیوں سے بھی شیئر کیجیے. اور جو کچھ جتنے نکات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اسے نوٹ کیجیے. آپ کے نوٹس کے لیے بھی اہم ہے یہ پوائنٹس. میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں یہ لیکچر بنایا ہے، اردو میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جو الفاظ میں نے چنے ہیں، جتنے میں نے سطریں لکھی ہیں، یہ بھی بہت ہی آسان ہیں، بہت آسان الفاظ میں یہ لکھی ہیں، تاکہ اگر آپ انہی سے نوٹس بنا سکیں، اسی لیکچر انہی سلائڈز کو اگر آپ اکٹھا کر کے نوٹس بنا سکیں اور پھر سی ایس ایس کے پرچے میں آپ اسے قلم بند کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو. تو امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا آنے والے دنوں میں، اور آپ سی ایس ایس کی تیاری کریں گے بہت اچھے طریقے سے، اور انشاءاللہ آپ پاس بھی ہوں گے. میری یہی تمنا ہے کہ جتنے لوگ یہ لیکچر سنیں، جتنے لوگ ان لیکچر سے استفادہ کریں، وہ کامیاب ہوں، کامیابی سے ہمکنار ہوں.
Allah Hafiz. Thank you very much.